पुलिस की बारी नफरी नस्ब कर दी, कंटेनर्स लगा दिए, और फिर रिजल्ट्स की तब्दीली शुरू हो गई, और फिर पूरा एक रात और एक दिन लगा रिजल्ट्स निकालने में। 2018 के फॉर्म 45 पड़े हमारे पास, आ जाएं। तहरीक इंसाफ 180 सीटें क्लेम कर रही है, उसको 90 सीटों पे लाया जा रहा है। पंजाब में उसको अकलियत में तब्दील किया, कराची में तो पूरा सफाया कर दिया हमारा। वी न्यूज़ डॉट पी के साथ कराची से मैं हूं वकास खान, और मेरे साथ मौजूद हैं फिक्सेट के बानी और साबिक रुकन कौमी असम्बली पी टी आई के मुतहर्रिक रहनुमा जनाब आलमगीर खान साहब। अच्छा आलमगीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि काफ़ी अरसा आप गायब रहे, इससे पहले आप जेलों में भी गए, तो ये अरसा कहाँ गुजारा आपने? देखिए, ये अरसा हम चूँकि रूपोशी में थे, आपके सामने कि जिस कदर पीटीआई के लीडर्स को पकड़ा जा रहा था, मुकदमे बनाए जा रहे थे वगैरह, तो एक हिकमत अमली के तहत हम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोशी में थे, और ये हिकमत अमली पार्टी की जानिब से थी। और क्योंकि गिरफ्तार होकर आप मुतहरिक नहीं हो सकते, आप राब्ते नहीं कर सकते, आप तंजीम साजी नहीं कर सकते। तो और इस दौरान हमने कॉज को ज़िंदा रखा, इस दौरान हमने इलेक्शन की तैयारी की, और आपने देखा कि इमरान खान के साथ 8 फरवरी को जो हिमायत मिली, तो उसमें बहुत से लोग जो इस दौरान रूपोशी में थे, उनका बड़ा किरदार था। और यकीनी तौर पे ये इमरान खान की तरफ से हिदायत थी कि सब ने गिरफ्तारी से बचना है ताकि ज़िंदा रह सकें, कॉज को लेकर चल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत मदद थी, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत की। अच्छा, क्या मुश्किलात दरपेश आई आलमगीर भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है घरों में आप लोग थे नहीं, तो क्या हर्डल फेस किए आप लोगों ने? और देखें, हर्डल्स तो यही थे कि फैमिली से दूर, घर से दूर, और लेकिन मैं और फिर पुलिस यकीनी तौर पे वो जगह जगह वो ट्रेस करती वगैरह। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है, मैं हालांकि सिंध पुलिस को हम सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस पे रेट करते हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ एक एटलीस्ट मेरे साथ ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने चार दीवारी या चादर का तकद्दुस पामाल नहीं किया। उन्होंने वो चूँकि मुकदमे थे, वो हमें ढूंढ रहे थे, लेकिन ये ज़्यादती नहीं की उन्होंने। उसके अलावा कोशिशें की, लेकिन ये ज़्यादती नहीं की जो कि पंजाब में हमें नज़र आया कि बहुत ज़्यादा की गई। पंजाब में जो है वो पुलिस ने हद कर दी जुल्म और फस्तानियत की, और चार चार दीवारी का तकद्दुस, और लोगों के घरों में कूदना वगैरह। तो ये एक चीज़ यहाँ मैं अपनी हद तक बताऊं कि ये नहीं किया गया। उसके अलावा मुकदमे बनाने की कोशिश की गई, करप्शन केसेस बनाने की कोशिश की गई, और लेकिन अल्लाह का करम था, अल्लाह ने बहुत हिफाजत रखी, और अल्लाह ने इस मुश्किल फ़ेज़ में बाइज़्ज़त निकाला। अच्छा, ये बताएं कि मुराद सईद और आप हो गए, ये जो रुपोश थे, आपस में राब्ते में थे आप लोग या बिल्कुल अलग अलग हैं? नहीं, देखें, एक तो वो लोग हैं जो कोर कमेटी का हिस्सा हैं, या जो इस वक्त ओहदों पर मौजूद हैं, तो वो तो राब्ते में थे। लेकिन वो लोग जो इस वक्त ओहदों पर नहीं हैं, जो इस वक्त जो है वो एक रूपोशी में है, तो उनसे तो कोई राब्ता नहीं था हमारा। अच्छा, ये बताएं कि अली जैदी के हवाले से और इमरान इस्माइल साहब के हवाले से बड़ी बातें हो रही, क्योंकि ये बुनियादी अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अभी क्या राब्तों का सिलसिला बहाल हुआ है, या इमरान खान की तरफ से क्लियर मैसेज है कि इनको नहीं लेना वापस? देखें, एक चीज़ तो ये है कि ये फैसला, ये हक सिर्फ इमरान खान के पास है कि किसको वापस लेना है। ये ना कोर कमेटी के पास है, ना किसी और अहदेदार लीडर के पास है। ये इमरान खान का इख्तियार है, नंबर वन। नंबर टू ये कि इमरान खान ने अभी तक जो मुलाकातें हुई, हमारी वकला जो उनके पास जाते हैं, तो उन्होंने किसी के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। और
نظر یہی آتا ہے کہ اور اسپیشلی وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں چلے گئے اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف کیمپین کی، عمران خان کے خلاف کیمپین کی، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور تو ان لوگوں کے لیے تو رعایت بالکل نہیں ہے۔ تو ابھی تک عمران خان کی طرف سے کوئی اس کے لیے گرین سگنل نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ روپوش ہو گئے، کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے چھوڑ دیا، پارٹی چھوڑ دی، پریس کانفرنس کرتے تھے، ان پر پریشرائز بہت زیادہ ان کو کیا جاتا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسد عمر، علی زیدی اور عمران اسماعیل جیسے لوگ جو ہیں یہ اگر گرفتار نہ ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑتے، یا پی ٹی آئی اگر روپوش ہو جاتے، پکڑائی میں نہ آتے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہتے؟ دیکھیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، مگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں، وہ شریار افریدی بھی گرفتار ہوا تھا، علی محمد خان بھی گرفتار ہوا تھا، صنم جاوید، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید، اور کراچی میں ہمارے کوئی 100 سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے، تو یہ لوگ بھی تو ہیں، اور یہی موقف پبلک میں ہے، یہی موقف پبلک میں ہے کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ بھی میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی ٹوٹنے کی ایک حد ہوتی ہے، کسی کو بھی توڑنے کی ایک حد ہوتی ہے، اور تو بہرحال، لیکن میں اگین یہ کہوں، عمران خان کا اختیار ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، اور اس میں میری اگر مجھ سے رائے لی جائے تو شاید میرا کوئی نرم گوشہ ہو، لیکن فیصلہ عمران خان کا۔ 1100 ووٹ آپ کے حصے میں ہے عالمگیر، کیا کہتے ہیں نتائج؟ 1100 تو میرے فیملی، میرے دوست، میرے احباب، میرے پڑوسی، میرا محلہ، وہ 1100 سے زیادہ ہوں گے جو انہوں نے فارم 47 میں کیا ہے، یعنی ظلم کی حد کی ہے۔ مجھے چھوڑ دیں، تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، 1 لاکھ لوگ جو نکلے اس دن، 5 سال میں یہ ایک دن ہوتا ہے جب ایک شہری نکلتا ہے، اپنے آئینی حق کو پریکٹس کرتا ہے، فیصلہ سازی کے لیے ایک شخص کو منتخب کرتا ہے، اس کا آئینی حقوق کو پامال کیا۔ یہ آئین سے غداری ہے، یہ اس ملک سے غداری ہے جس نے کیا یہ۔ 1 لاکھ لوگوں کا حق کھا گئے۔ مجھے اس حلقے میں 1,11,000 یا 1.25 ووٹ پڑا، اور یہاں جو فارم 47 میں راتوں رات تبدیلی کی گئی، اس میں جو ہے وہ 1154 کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کھلے عام ڈاکہ ہوا ہے، دن دہاڑے میڈیا کے کیمرے لگے تھے، لوگ کھڑے تھے اور ڈاکہ مار کے چلے گئے۔ رات کے 10 بجے ڈی آر او آفیسز پر تالے لگا دیے، میڈیا کو جن کے پاس کارڈز تھے پریس کے، ان کو باہر نکال دیا، پولیس کی باری نفری نصب کر دی، کنٹینرز لگا دیے، اور پھر ریزلٹس کی تبدیلی شروع ہو گئی، اور پھر پورا ایک رات اور ایک دن لگا ریزلٹس نکالنے میں۔ اور ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، 294 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ موجود ہیں ہمارے پاس، جس میں یہ 4تھے نمبر پہ ہیں جس کو جتوایا ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو، دوسرے پر بھی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ حلف نامہ دیا میں جماعت اسلامی کے امیدوار نے، جو میرے ساتھ رنر اپ تھے، جو دوسرے نمبر پہ آئے، باقی آزاد امیدواران نے حلف نامہ دیا جو ہم نے کورٹ میں جمع کرایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فارم 45 اور پی ٹی آئی کے فارم 45 یکساں ہیں۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جب رزلٹ تیار ہوتا ہے، فارم 45 مرتب کیے جاتے ہیں، رزلٹ کمپائل ہوتا، کنسولیڈیٹ ہوتا، فارم 47 جاری کیا جاتا، تو امیدوار وہاں موجود ہوتے، ان کی موجودگی میں یہ کام کیا جاتا، جو قانونی عمل ہے، الیکشن ایکٹ میں موجود ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگا۔ پی ٹی آئی کو تو محروم رکھا، جماعت اسلامی کو بھی محروم رکھا اس کام سے، باقی دیگر کینڈیڈیٹس کو بھی اس عمل سے محروم رکھا، جو کہ اگین قانون کی خلاف ورزی ہے۔ صرف ایم کیو ایم کے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے خود ریزلٹس تیار کیے، تو یہ حلف نامہ بھی جمع کرایا۔ اس کی ہم قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1 لاکھ لوگوں کا حق ہے۔ یہ تو 1 لاکھ چھوڑ دیں، میں تو اپنے حلقے کی کیا بات کروں، کراچی سے 12.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے تحریک انصاف کو، تاریخی مینڈیٹ ملا ہے، اور جن کو جتوایا ہے جو 4تھے 5ویں 7ویں نمبر پہ تھے، ان کو کل ملا کے کوئی 70,000 ووٹ نہیں پڑا اس شہر سے،
ان لوگوں کو لا کے ڈمی لوگوں کو لا کے مسلط کر دیا ہے. تو ڈمی مینڈیٹ اور ڈمی فیصلہ ساز ہوں گے. کیا آپ توقع کرتے ہیں ان سے کہ یہ شہر کی بہتری میں کیا کریں گے؟ اور پھر آپ آگے آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں یہ عوام میں آئیں گے کیسے؟ اب جس کو اس حلقے سے بنایا ہے 1 لاکھ لوگوں کا کیسے سامنا کرے گا؟ اس حلقے میں نکلے گا کیسے؟ بازار میں سڑکوں پہ پہنچے گا کیسے؟ لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کو. یہ ہاں ٹھیک ہے، مراد تنخواہیں انجوائے کریں گے یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے، یہاں پبلک میں نہیں نکل سکتے. اچھا عالمگیر بھائی، یہ کہتے ہیں جو جیتنے والے ہیں اس وقت اسمبلی پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جو پی ٹی آئی کے لیے کیا وہ اس بار پی ٹی آئی اس پہ اعتراض کر رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ 2018 میں اس میرے حلقے سے عمران خان یہاں سے لڑے تھے الیکشن، کوئی 92 سے 93 ہزار ان کا ووٹ تھا. 2018 کے فارم 45 میرے پاس پڑے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 کے فارم 45 لے آؤ ہم. 2018 کے فارم 45 پڑے ہمارے پاس، آ جائیں. 5 سال گزر گئے نا، کسی نے چیلنج کیا عمران خان؟ میں اس ایک حلقے کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہاں سے عمران خان لڑا تھا اور یہ میرا حلقہ ہے اور میں کیمپین ساری مینیج کر رہا تھا. تو کسی نے قانونی چیلنج کیا ان نتائج کو؟ آپ گئے ٹرائیبیونل میں، آپ گئے کورٹ میں، آپ کے تو ہمیں پتہ ہے نا پولنگ ایجنٹ آپ کے 3 بجے ہی گھر روانہ ہو گئے تھے کیونکہ نتائج سامنے آ گئے تھے. لوگوں کے کیمپس پہ لوگوں کا جو ووٹس تھے وہ آپ نے دیکھ لیے تھے نہ. اس وقت ان کے پاس فارم 45 تھے اور آج الیکشن 8 فروری کو کوئی 2 ہفتے گزر گئے، آج کا ہے فارم 45 ان کے؟ یہ تو جیتے ہوئے ہیں نا، ان کو تو جتوایا گیا. تو لے آئے فارم 45. ہم تو میڈیا میں لے کر جا رہے ہیں، کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں، ای سی پی لے کر جا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا ہم نے. ان کے والے کا ہے، ذرا لائے نا اپنے ای سی پی میں جو انہوں نے ریکارڈ جمع کرایا. ہمیں تو کوئی فارم 45 وہاں نہیں نظر آئے. تو یہ صرف ایک ڈمی یہ ڈکوسلا بنایا ہے اور یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. عالمگیر بھائی، یہ 2 چیزیں سامنے نظر آئی اس الیکشن کے بعد. ایک پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ایم پی ایم، یہ ایک بلاک بنتا ہوا نظر آیا، اور دوسری طرف تحریک انصاف بشمول تمام جماعتیں، چاہے وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مخالفت کرتی تھیں پی ٹی آئی کی، لیکن اس وقت وہ محمود خان اکرزئی ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کی سیٹیں تو کم ہوتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو احتجاج کا جو سلسلہ ایک موومنٹ بن رہی ہے، یہ کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک جا رہی ہے؟ یار دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ لیں یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، میں ایک نوجوان ہوں، میری عمر کے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اس ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا میسج دیا ان کو کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی پالیٹکس کرنے کی، کسی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی، کوئی کیمپین چلانے کی، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی؟ آپ نے صرف سیٹنگ کرنی ہے. آپ نے آر او آفس میں افسران کو خریدنا ہے، آپ نے اور دوسرے منصب پہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے تعلق داری کرنی ہے، پی آر بنانی ہے. آپ ایم این اے بھی بن سکتے ہیں، ایم پی اے بھی بن سکتے ہیں، منسٹر بھی بن سکتے ہیں. یعنی یہ سب جو کھاتا ہے، جو جمہوری پورا ایک پروسیس ہے، اس کو تو آپ نے کھوکھلا کر دیا. یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، آج دیگر جماعتیں جو چلا رہی ہے وہ مستقبل کے حوالے سے چلا رہی ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر اکثریت کو اقلیت میں بدلنا. تحریک انصاف 180 سیٹیں کلیم کر رہی ہے، اس کو 90 سیٹوں پہ لایا جا رہا ہے. پنجاب میں اس کو اقلیت میں تبدیل کیا، کراچی میں تو پورا صفایا کر دیا ہمارا. تو یہ عوام کے ساتھ غداری ہے، عوام کے ساتھ، آئین کے ساتھ غداری ہے. تو یہ چیز سمجھنا کہ آج جو لوگ بھی بات کر رہے وہ مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اور عوام کے یا تو کہہ دینا کہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں، یا تو کہہ دینا کہ آئین نہیں ہے اس ملک میں. تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو پھر اس مینڈیٹ کا احترام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو. اور آپ نے دیکھا کہ دیگر پولیٹیشنز نے وہ جو فارم 45 پہ جیتا ان کی عوامی رائے کا احترام کیا. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں احترام کیا، رئیس ثانی نے لشکری رئیس ثانی نے اسٹیٹمنٹ دی، احترام کیا. پنجاب میں ایسے دیگر کینڈیڈیٹس ہیں جو اخلاقی قوت میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو اگین یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور سیاہ چیز ہے. اچھا لگی بھائی، آپ نے پہلے بھی جب ایم این اے نہیں تھا
اور تحریک انصاف میں حصہ تو ہوں گے لیکن اتنے مقبول نہیں تھے. فکس سیٹ میں جب آپ تھے تو آپ کے خلاف مقدمات بنتے رہے. اب آپ کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اور تب آپ کتنی بار جیل جا چکے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں 2-3 بار جیل گیا ہوں، اور وہ مقدمے تھے احتجاج وغیرہ جو ہم کرتے اس کی بنیاد پہ، جو شہری مسائل ہم اجاگر کرتے. اس وقت جو مقدمے تھے وہ یقینی طور پہ جو تحریک انصاف پہ دیگر مقدمے بنائے گئے اس میں میرا بھی نام تھا، لیکن الحمدللہ اس میں ہمیں کورٹ سے ریلیف دیا گیا، اور اب جو بھی قانونی اس کا پروسیس ہے وہ ہم فالو کریں گے، اس میں شامل ہوں گے. تو میں صرف یہ کہوں، دیکھیں ہم نے ہر وقت ہر اوقات میں قانون سے امید لگائے رکھی. آج میرا 1 لاکھ سب سے بڑا افیکٹو میں ہوں. اگر آپ دیکھیں 1 لاکھ ووٹ چوری کر لیا، آج بھی میں قانون کا رستہ اختیار کروں گا. آج بھی میں انصاف دینے والے اداروں سے امید لگا بیٹھا ہوں، اور اللہ سے آسرا ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ انصاف ملے گا. ہم کبھی بھی امن سے، قانون سے، آئین سے باہر نہیں جائیں گے. ہمیں اپنی حدود پتہ ہے، اسی میں رہ کر اپنی جد و جہد کریں گے. اور یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پہلے ہمارے کاغذ نہیں منظور ہوتے، کاغذ منظور ہوتے عدلیہ سے، پھر ہمارا نشان چھین لیا جاتا، تو ہم بغیر نشان کے لڑتے، پھر نیٹ ورک بند کر دیا جاتا ہے الیکشن کے دن، اس کے باوجود ہم لڑتے، اکثریت لیتے، پھر ہماری سیٹس چھین لی جاتی. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی اس ملک کے اداروں پر ہمیں امید ہے ان سے کہ ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں امید ہے کہ وہ اس مینڈیٹ کا احترام کریں گے. تو ہم اپنی حدود سے باہر کبھی نہیں جائیں گے. امیر بھائی، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت بن گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک چلے گی، اور عمران خان جس اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کب تک آپ کو؟ یا دیکھیں اس وقت یہ جو بنایا گیا پی ڈی ایم کا یہ سارا ڈکوسلا جو ہے، یہ 16 مہینہ آپ نے دیکھ لیا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا مختلف ہوگا؟ 16 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ترجیحات صرف یہ تھیں کہ اپنے نیب کے کیسز ختم کرائیں، ای وی ایم مشینز ختم کی انہوں نے، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کیا. وہ تمام ادارے جہاں جو ان سے جڑے ہوئے تھے یا جو الیکشنز کے صاف شفاف ہونے کے لیے کارآمد نظر آتے، ان سب کو نچلی سطح پہ کھوکھلا کیا گیا. اور انہوں نے اپنی ذات کو فائدے پہنچائے. پی ڈی ایم کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، آج آنے والے ٹائم میں یہی ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، کیونکہ یہ بندر باٹ پہ لڑائی ہونی ہے. یہ حصے داری پہ، شراکت داری پہ ایک دوسرے سے لڑیں گے. کوئی منسٹریز پہ لڑے گا، کوئی اداروں میں تعیناتی پہ لڑے گا. ایک پی سی بی کے چیئرمین کے لیے آپ نے دیکھا پچھلے ادوار میں کتنی لڑائی ہوئی ان کی آپس میں. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. کبھی فنڈز پہ لڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی حکومت زیادہ دیر نہیں ٹھکے گی، کیونکہ یہ ایک تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ پر آ کے بیٹھے ہیں. یہ ڈمی حکومت ہے. اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ عوام کے انٹرسٹ میں فیصلے کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کہ آپ چوری کر کے یہاں ایوان میں پہنچے اور آئین پر آپ حلف لے رہے ہیں، جو آئین قرآن اور رسول کی بنیاد پہ بنایا گیا. اس کی بیسک بنیاد یہ ہے. آپ اس آئین پہ جس کی یہ بنیاد ہے اس پر جھوٹا حلف لیں گے، یعنی جھوٹ کی بنیاد پر آپ وہاں پہنچیں. تو اس سے بڑی شرم کیا ہو سکتی؟ اور پھر یہ مینڈیٹ چور جب جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں نا تو ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. اچھا، جاتے جاتے یہ بتا دیں عالمگیر بھائی کہ کہیں جب آپ روپوش تھے کہیں سے کوئی پریشر آیا مذاکرات کے لیے، کوئی دباؤ آیا، آپ سے رابطے ہوئے کوئی؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہو. اس دوران آپ سے کوئی رابطہ نہیں 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 ہوا؟ مجھ سے نہیں. کیونکہ علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے رابطے ہوئے اور وہی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جی کیونکہ وہ تو حراست میں تھے. عالمگیر بھائی بہت شکریہ، سر، آئندہ بھی جزاک آپ کو اللہ. تنگ کرتے رہیں گے.